नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है कायनात कब, कैसे और क्यों बनाई गई। कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अक्ल समझने से कासिर है, जैसे मुतशाबिहात हैं या वो आयात हैं जिनकी तशरीह हम सब अपनी अपनी अक्ल व फ़िक्र के मुताबिक करते हैं और मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बट जाते हैं। ऐसी ही एक आयत कुरान में हमें नज़र आती है, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ा कानता रतकन फ़फ़तकनाहुमा। तर्जुमा है, और क्या काफिरों ने नहीं देखा कि तमाम ज़मीनें और आसमान सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इसी बिग बैंग का ज़मीमा ये है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसकी तरफ कुरान मजीद इस अंदाज से इशारा करता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिम व इन्ना लमूसिऊन। तर्जुमा है, और हमने ही इस आसमान को बनाया है और हम ही इसको फैला रहे हैं। कुरान व हदीस में तख्लीक़ कायनात के मराहिल और वजूहात से मुतल्लिक़ ख़ासी तफसील मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम में हम मेहमानों से पूछेंगे कि कायनात की इन तब्दीलियों के बारे में हमारे उलमा क्या कहते हैं और साइंस क्या कहती है। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब डॉक्टर अब्दुस्सलाम आरिफ साहब, और मेरे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर तारिक एजाज साहब। जी डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट ले लेते हैं। ये फरमाइए कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, और क्या ये कुरान व हदीस से हम आहंग है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए सर, बिग बैंग थ्योरी जो है ये एक्चुअल हम समझते हैं कि ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है सर, लेकिन कुरान की ज़ुबान में ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक गलतफहमी यहाँ दूर करना चाहता हूँ कि कुरान जो है ना जी, ये साइंस से बहुत आला और बहुत बुलंद और बहुत आगे है सर। साइंस बिल्कुल एक छोटा सा बचूंगड़ा है कुरान पाक के सामने जी। बल्कि मैं तो पंजाबी हूँ, चूँकि मैं मिसाल देता होता हूँ कि कुरान एक समंदर है और साइंस जो है वो एक छोटा सा चुबच्चा है पानी का उसके सामने। बिल्कुल सही सर। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ना जी सर, ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करके ये एक टाइम एंड स्पेस की इब्तदा है सर। जैसे इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्राइमरी नेबुला था और वो फटा एक जोरदार धमाके से जी, और ये सब कुछ वजूद में आया। सही। लेकिन जो कुछ फटा वो भी तो एक मटेरियल था ना जी जी, तो वो कहाँ से आ गया? सही। ये एक ऐसा सवाल है जिसका साइंस के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो इसका जवाब तलाश करते हुए मेरे रब को सजदा करते। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें वाज़े तौर पर बताया और एक लफ्ज़ यूज़ किया, फातिर। जी। आप बखूबी आगाह होंगे कि कुरान की पूरी सूरत भी एक सूरह फातिर के नाम पे है। जी जी। और कुरान ने मुख्तलिफ जगह के ऊपर सूरह शूरा में, सूरह अनाम में, सूरह यूसुफ में, सूरह जुमर में सर। ये लफ्ज़ अपने लिए अल्लाह ताला ने यूज़ किया कि फातिरुस समावाति वल अर्द। बिल्कुल सही। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खालक एंड फातर। ठीक। क्रिएशन जो है ना जी ये तख्लीक है जी। एंड एवरी क्रिएशन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक। आज तक इंसान ने भी जो कुछ बनाया है ये भी सारे का सारा रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल है। सही। लेकिन क्रिएशन ऑफ पार्टिकल जो है ना जी असल में वो फातर है, वो फतर है। ठीक। और क्रिएशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर साइंस जो है वो अपने हाथ उठा चुकी है। ये अपने हजारों साल की कोशिश के बावजूद आज तक एक एलिमेंट या एक एटम भी नहीं बना सके, और यही चैलेंज अल्लाह करीम ने कुरान पाक में किया कि तुम मक्खी का एक पर भी नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे। बिग बैंग के कितना अरसा बाद जो क्रिएशन है या एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है वो स्टार्ट हुआ सर?
دیکھیں سر، اس کا ہمیں ایک ایویڈنس ملتا ہے سورہ دہر میں، سر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سر تو دہر جو ہے عربی زبان میں ایک انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کو کہتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس حالت میں رہا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. صحیح. تو اس سے ہم دیکھیں اگر ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کرنے کی بات کریں تو یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے وہ 5.5 ارب کا بنتا ہے، اگر ہم اس حدیث کو بنیاد بنائیں جو جی. جبریل کی ستارے والی حدیث ہے جی. جی جی تو اگر اس کو ہم صحیح مان کے تو اس کو بنیاد بنائیں تو اس سے 5.5 ارب کی بنتی ہے. سر. تو سائنس نے آج جو کیلکولیٹ کیا ہے اس میں ٹی ڈیش کی ویریشن، جو ٹائم کی ویریشن ہے، اس کو ملا ملو کے کچھ 6 ارب سال یہ کہتے ہیں. تو یہ بڑا کلوز مارجن بن جاتا ہے، لیکن یہ بالکل کہنا غلط ہے کہ اس سے پہلے یونیورس نہیں تھی. دیکھیں جو مٹیریل پھٹا وہ کسی نہ کسی شیپ میں تھا جی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی نظام میں ڈالا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ نے ری ارینجمنٹ آف دی پارٹیکل کیا بگ بینگ کر کے، اور اسی کو کانا تھا رتکن ففتقناہما کہا کہ یہ پھر اب نئی جگہ پہ چلی گئیں، اور پھر وہ نئے حکم کے تحت ایک نئی ترتیب کے ساتھ کائنات نے اپنا آغاز کیا. اب اس کے اوپر زندگی کا کب آغاز ہوا، یہ بھی ایک اب اگلا کویشچن ہے کہ جب یہ بگ بینگ ہو گیا تو کتنی دیر کے بعد اس کے اوپر زندگی جو آئی. تو ہمارے پاس جو زندگی کے ایویڈنسز ہیں یہ ملٹی ملین سال کے ہیں. جیسے میں نے سورہ دہر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو یہ دہر ایک ایسا، وہ صرف ایک انسان کی بات کر رہا ہے. تو حیات جو ہے، حیات پتہ نہیں کون کون سی شیپ میں یہاں پر موجود تھی. بالکل. تو یہ بھی جو اینتھروپولوجسٹ کا ہے کہ 10,000 سال پہلے وہ کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کا تھا، یہ بھی بالکل غلط ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بڑی واضح کی ہے کہ میں نے بہت سارے کرائن نوح کے بعد تباہ کر دیے جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم ہی نہیں ہے. تو کرن جو ہے وہ ایک ایرینا کو کہتے ہیں، ایک ٹائم اینڈ سپیس، ایک وقت میں جو ہوتا ہے وہ کرن ہوتا ہے. یعنی آج پوری دنیا میں ایک کرن گزر رہا ہے. آپ اس کو جمہوریت کا کرن کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کسی بادشاہ کے نام کا کرن کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک کرن ہے. تو جب یہ کرن تباہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری دنیا ہی تباہ ہوگی. تو تب جا کے تو اللہ نے قرآن پاک میں 2-3 جگہ یہ کہا کہ میں نے کرائن کو تباہ کیا ہے جن کا اور ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل بات ہے کہ ہم کبھی بھی کس سرے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم تخلیق ہیں. تخلیق جو ہے وہ خالق تک نہیں پہنچ سکتی. ہماری حیات بھی تخلیق ہے اور ہماری موت بھی ایک تخلیق ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. فیض صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و سنت میں جو ایوولوشن آف لائف ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ پیورلی اگر ہم اپنے اسکرپچرز کو دیکھیں تو اس میں کس طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو زندگی کا ارتقاء ہے سر، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم قرآن کریم کا اس پرسپیکٹیو سے مطالعہ کریں سر تو پورے قرآن کے اندر ہمیں کاسمولوجی بھی نظر آتی ہے، ہمیں ایسٹرو فزکس بھی نظر آتی ہے. وہ جو سائنس کی روشنی میں جو چیزیں جو ایجادات ہو کر ڈسکور ہو کر ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں، تو وہ قرآن کو اس پرسپیکٹیو سے پڑھیں تو پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر ایسی نشانیاں جو ہے وہ بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہیں. سر یہ کن کا کیا تصور ہے؟ جو فائزہ اراد اللہ شیئن ان یقول اللہ کن فیکون. جی ہاں، دیکھیے یہ جو کریشن آف یونیورس کی جب ہم بات کرتے ہیں سر، تو یہ یونیورس جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جی، جس میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ گیلیکسیز ہیں، اس کے اندر کے پھر جو ہے وہ سسٹمز ہیں ٹریلینز کی تعداد کے اندر. صحیح. یہ جو ہے جو فرسٹ جو مائنیوٹ کازمک ایگ کی جو ایکسپلوژن کے بعد یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے، جی، تو یہ تو وہ کائنات ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ فاطر السماوات والارض کہ اللہ کی ذات ہے جو اس کی کریٹر ہے، جو فرام دی اسٹیٹ آف نان ایگزسٹنس اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دے دیا، نتھنگنیس سے سم تھنگ بنا دیا. بالکل ٹھیک. یہ تو چیز ہے. لیکن سائنس جو ہے وہ یہاں تک جاتی ہے کہ بگ بینگ تک چلی جاتی ہے کہ آلموسٹ جو ہے وہ آج سے کچھ نہیں تو 13 سے 15 ارب سال پہلے کہ یہ ایسٹیمیٹ سائنس لگاتی ہے کہ یہ بگ بینگ ہوا تھا. صحیح.
تو اس سے پیچھے کیا تھا؟ سائنس اس سے پیچھے جانے سے کتراتی ہے، یا تو وہ جان بوجھ کے اسکیپ کر جاتے ہیں، چونکہ جو ہے وہ جب آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں کہ اس سے پیچھے کیا ہے، کاز، دا بگیسٹ کاز آف دی کازز جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ سم ٹائمز اس کا جو ہے وہ یا نیچر، یا وہ نیچر کہہ دیں گے یا کچھ بھی اس کا آنسر کر دیں گے. لیکن جب ہم ایک قرآن کی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں، ایک مسلمان جب اس کا جواب دیتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 2 الفاظ ارشاد فرمایا، الا له الخلق والامر. صحیح، خلق بھی، تخلیق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، کمانڈ بھی اسی کا ہے. تو یہ جو ہے اذا اراد ان یقول له کن فیکون، تو وہ جو کن ہے، کن سے پہلے کا جو ڈیوائن پلان ہے وہ اپنے علم کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو تخلیق ہے، جو چیز فزیکل فارم کے اندر آپ کو نظر آتی چلی جاتی ہے، وہ والخلق کی شکل میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا وجود نظر آتا ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی ہستی، اس ذات اقدس کو معلوم ہے کس وقت میں کیا چیز کیا تخلیق فرمانی تھی. اس کا امر کن کا مالک اور علم جو ہے وہ صرف اور صرف ذات الہی کے پاس موجود ہے. بالکل صحیح ہے. تو پروفیسر صاحب، یہ جو آج کی ہماری نئی جنریشن ہے تو وہ اس سے کافی متاثر نظر آتی ہے، تو کیا وہ اسلامک جو کانسیپٹس ہیں ان سے پیچھے ہٹتی نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ جو کن فیکون والا فلسفہ ہے، جی اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے پروفیسر صاحب کہ اس وقت جو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو نظام تعلیم جو رائج ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کوئی سا بھی سبجیکٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے از اول تا آخر موسٹ پروبیبلی ویسٹرن رائٹرز کو، فلاسفرز کو، ان کی تھیریز کو ہم پڑھاتے ہیں. صحیح. ہمارا بچہ BS 4 ایئرز کا جو بھی پروگرام کرتا ہے تو اس سے ریلیونٹ وہ ساری کی ساری فلسفی وہ وہاں سے آتی ہے. اور کوئی اتنی 10% بھی مارجن اسلامک سائنسز کا یا ایٹ لیسٹ اس کے اندر کچھ اس طرح کو ہے جہاں پہ ان کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی دے کر جو ہے وہ اسلام کا پرسپیکٹیو کیا ہے اس کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے. جب یہ نہیں ہوتا تو نیچرلی ایک ذہن کے اندر اٹھنے والے وہ سوالات جو تھیریز، ویسٹ کی تھیریز اور فلسفیز جب اس کو ریز کرتی ہیں اور وہ بچوں کو کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ان کا کنوکشن اور یقین جو وہ پختہ کرایا جاتا ہے، اور جب وہ بحیثیت مسلمان جس براٹ اپ کے ساتھ وہ جاتے ہیں ادارے کے اندر، ان کو تو یہ سکھایا گیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، مگر جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو ان حقائق کی سائنٹیفک تعبیر اور تشریح، الا له الخلق والامر ہو، کریشن آف دی یونیورس ہو، ایمبریولوجی ہو، کاسمولوجی ہو، اور باقی 100,000 آف سائنسز جو اس وقت سائنس جن کو ڈسکور کر چکی ہے، وہ سب کے سب حقائق ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا بالکل بجا ہے کہ قرآن تو ایک بہت بڑا ایسا لامتناہی سمندر ہے جس کی نہ ڈیپتھ کو ناپا جا سکتا ہے نہ اس کی وڈتھ کو. اس کے مقابلے میں سائنس کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے اتنا سا نظر آتا ہے، مگر اس پارٹ آف ریالٹی کو ہول آف ریالٹی جب بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو پھر لامحالہ طور پر ہمارا وہ نوجوان اس امر اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر کے جب پڑھایا جائے گا، یقیناً اس کا ایمان اس سائنس کے نتیجے میں پڑھے جانے والے اسلام کی نظر سے جو وہ مزید اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا. ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ جدید تعلیم تو ضرور لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یونیورسٹی لیول پہ، کالجز پہ جہاں پہ بچے ظاہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارا سلیبس ہے، نصاب ہے، اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے بہت شدید لیول پہ. اس وقت خاص طور پہ ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں، شاید آج سے اگر 10 سال پہلے کے ہیں تو شاید اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی جو اس وقت ہو رہی ہے. اس وقت بھی پروفیسر صاحب اگر پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق کوئی 1.5 کروڑ کے قریب جو ہماری یوتھ جو ہے الحاد سے متاثر ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور عجیب بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر ایسے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں جو ایسی ڈسکشنز کلاسز کے اندر وہ لانچ کر کے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر جو ہے وہ شک اور ارتیاب پیدا کر کے نوجوان نسل کو مزید اللہ کی ذات سے جو وہ دور کرنے کا موجب بنتے ہیں. ان حالات کے اندر ہم اس چیز کے قطعاً مخالف نہیں ہیں. یقیناً اس دور کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس مٹیریل پروگرس نہیں ہے، آپ کبھی دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. جہاں آپ جس سپیڈ سے آپ جو ماڈرن سائنس
سائنسز کے اندر تعلیم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہوگا، آیا کہ ہماری جدید تعلیم ہمیں اپنی ویلیوز سے، اپنی اقدار سے، ہماری جو فاؤنڈیشنز ہیں، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اس راہ کی طرف لے کے جا رہی ہے جو انالیسز یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بچوں کے ذہن کے اندر جو سکیپٹیسزم ہے، ڈاؤٹس ہیں اپنے ان عقائد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، حیات بعد الموت کے بارے میں، وہ ان سائنسز کے ساتھ ساتھ جب ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور لامحالہ جب ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ پھر نتیجہ جو ہے ڈیزاسٹر کا ہوگا۔ ان حالات کے اندر آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں کہ ان حالات کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہمارے علماء کو، ہمارے وہ ذمہ داران جو اس وقت دین کا کام معاشرے کے اندر کر رہے ہیں، انہیں ایسے افراد کی تیاری کی بڑی شدید ضرورت ہے جہاں وہ ایک طرف قرآن و سنت کی نصوص کا علم جو ہے وہ رکھتے ہوں، ایٹ دی سیم ٹائم وہ جو لیٹسٹ ماڈرن جو سائنسز ہیں ان کا نالج بھی اپنے اپنے ڈومین میں رکھیں، تاکہ قرآن اور سائنس کی جو کمپیٹیبلٹی کے ساتھ جب وہ ریلیجن کو پریچ کریں گے تو ہوپ فلی پھر ہمارا بچھڑا ہوا نوجوان پھر سے اللہ اور اس کے رسول کے راہ کی طرف گامزن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب شاید کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں ڈاکٹر صاحب پریس صاحب کی بات کو بالکل انڈورس کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ینگ جنریشن کی کنسیپچولائزیشن میں ایک چینج لانی پڑے گی کہ قرآن ایک دم درود کی یا ثواب دورین کی کتاب نہیں ہے۔ بالکل یہ ایک ہمارے ساتھ یہ المیہ ہوا ہے سر، پرٹیکولرلی اس انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی ٹرانسلیشن شاہ ولی اللہ نے کی، اور شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے تھے۔ کوئی ٹرانسلیشن اگر انہوں نے 40 سال کی عمر میں بھی کی ہوگی تو 1740-50 کے لگ بھگ پہلی ٹرانسلیشن، وہ بھی پرشین میں۔ جبکہ میں نسل در نسل 7-8 نسلوں کا شجرہ میرے پاس ہے، میں پنجاب میں رہنے والا ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد میں کوئی بندہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو عربی جانتا ہو۔ تو دین کی تشریح یہاں پہ دین ایکسپلین ہوا ہی نہیں، ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ایک نئے برانڈ کے ساتھ جس کو دم درود کا اور ثواب دورین کا کتاب بنا کے اس کو پریزنٹ کیا گیا، اور نسل در نسل یہ ہمارے مائنڈز میں کنسیپٹ بیٹھ چکا ہے۔ ایکچوئل ہمیں نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ دس از دا موسٹ ریلیونٹ بک آف دا ماڈرن ایرا۔ قرآن کے سامنے کوئی بھی جدید نہیں ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن میں ایسے ایسے راز ہیں کہ سائنس شاید 1200 سال 1500 سال تک بھی وہاں نہ پہنچ سکے، اور 1500 سال کے سائنس کے نظریات جو ہیں نا، جو سائنس نے قرآن کے نزول کے بعد بھی نہیں مانے، آج وہ سائنس مان رہی ہے کہ وہ بات ٹھیک تھی، قرآن نے 1400 سال پہلے کہی ہوئی تھی۔ قرآن کے سامنے نتھنگ از جدید، بالکل اٹ از دا مینول آف دا یونیورس۔ بالکل یہ یونیورس کو آپریٹ کرتا ہے۔ اس میں ایویں نہیں خدا نے یہ مثالیں دی کہ وہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ ڈیفیوژن اور انفیوژن سے اتنا بڑا تخت جو ہے وہ اٹھا لایا۔ تو یہ ریلیونٹ بک ہے، ہمیں نوجوان نسل کو صرف اس کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور میرا ماننا، میرا ایمان اس کے ہے، اور میں نے یہ پریکٹیکلی کیا ہے کہ جس بندے نے، جس نوجوان بندے نے قرآن کو اس اینگل سے پڑھ لیا کہ یہ مینول آف دا یونیورس ہے، وہ قرآن کے سیر سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ سر ہم بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، بالکل ایسے فرینکلی اسپیکنگ۔ سر مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے قرآن از دا موسٹ ماڈرن بک آف دا ہیومن سیولائزیشن، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب سورہ الذاریات میں ہے کہ ہم نے آسمان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور خود ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ جی جی، تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اس پہ سائنس بھی لا آف ایکسپینڈنگ نیچر جو ہے اس سے متفق ہے، تو سر یہ فرمائیے کہ یہ کائنات کس طرح سے پھیل رہی ہے؟ سر یہ دیکھیں، یہ جب آئنسٹائن نے یہ تھیوری پیش کی سر، اور اس کے بعد دنیا میں جب کہیں بھی کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف دا آئنسٹائن۔ ٹھیک، اتنا جھوٹ ہے کہ میرے رب کی کائنات کو اپنے نام پہ کرتے ہیں، جبکہ آئنسٹائن نے صرف اپنا ایک مشاہدہ کیا تھا۔ اس کی میں نے سر بڑی اچھی نریشن دی ہوئی ہے کہ ایک قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ نور جو ہے سر، یہ اگر لٹرل اس کا میننگ کریں انگلش میں تو انرجی بنتا ہے۔ ٹھیک، تو کائنات جو ہے یہ چونکہ کن فیکون کا عمل جو ہے یہ ایک مسلسل ہے، ٹھیک ہے،
یہ رک نہیں گیا, یہ مسلسل ہو رہا ہے. اور اللہ نے اس میں ایک لفظ یوز کیا ہے لیموسیون, کہ ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. علامہ کا ایک کلام سر مجھے یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. کن فیکون, بالکل. تو لیموسین کا سر ایگزیکٹ میننگ جو ہے وہ جب آپ ایک غبارے کو پھیلاتے ہیں اور وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ وہی لفظ یوز کیا ہے. اور نور السماوات والارض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سورس آف انرجی ہیں اس کائنات کے لیے, اور اسی سورس کی وجہ سے, اس کمانڈ کی جو انرجی ہے اس کی وجہ سے کائنات جو ہے یہ پھیل رہی ہے. اور یہ ایک تصور جو قرآن نے دیا ہے, سائنس میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پہلے سٹیپ پہ بھی نہیں آئی, کیونکہ اللہ نے یہ ایک دنیا کا بتایا, ایک کائنات کا بتایا, ایک سما کا بتایا, جس کا نام اللہ نے دنیا رکھا ہوا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ دنیا بِمَصَابِيحَ. تو دنیا کا ہم یہ جو دیکھتے ہیں نا, جیسا سر بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کے ٹریلینز آف دا گلیکسیز ہیں, اور یہ ایک کائنات ہے, یہ ایک دنیا ہے, یہ ایک سما ہے. بالکل یہ اس طرح کے 7 سما ہیں, تو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تمہیں جنت میں جو جگہیں دی جائیں گی, تو ایک بھائی کا مکان دوسرے بھائی کے مکان کو اس طرح تم دیکھو گے جس طرح ستاروں کو دیکھتے ہو, اور بعض جگہ آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہوگی. تو یہ دیکھیں, یہ اتنا بڑا ایک گلیکٹیکل سٹرکچر ہے, ہم تو آج تک اس کو آبزرو بھی نہیں کر سکے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ پھیلاؤ کس طرح ہو رہا ہے, تو یہ کمانڈ کی انرجی ہے, اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کی انرجی ہے, اور اسی کو اللہ نے نور السماوات والارض کہہ کے پکارا ہے. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب, آپ تھوڑا سا اس میں رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کائنات بنانے کا جو مقصد ہے وہ قرآن و سنت میں ہمیں کیا ملتا ہے سر؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق فرمائی, اور اس کے بعد کائنات کے اندر پہ پھر مزید تخلیقات جو ہوئی ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان اعرفا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے. تو وہ کائنات تو ازل سے ہے, سنس ایٹرنیٹی, اس کا تو کوئی آغاز ہی نہیں ہے. تو اس حدیث پاک کو اگر ہم کریشن آف دی یونیورس کے ساتھ لنک کریں, تو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو تخلیق فرمانے کے بعد اس کی بے شمار تخلیقات ہیں, لیکن اس تمام تخلیقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا, کراؤن آف دی کریشن. اور جو کچھ بھی کائنات میں تخلیق فرمایا, انسان اس کو یونان کے زمانے سے لے کر آج تک کا جو ماڈرن سائنٹسٹ ہے, وہ جو چھپے ہوئے راز ہیں قرآن کریم کے اندر پنہاں, اس کا کمال ہم سائنس کو اور سائنٹسٹ کی ورشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ اس نے کوئی نیا فیکٹ ڈسکور کر لیا ہے. یہ ایسے ہی ہے پروفیسر صاحب کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں یہاں ایک چادر کے نیچے رکھی ہوئی ہوں, اور میں پہلے چادر کو اٹھا کر کوئی چیز سامنے لے آؤں اور وہ میں کہوں کہ کریڈٹ میرا ہے. سائنٹسٹ کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے کائنات کے اندر ماڈرن جو ٹیکنالوجیز ہیں, ٹیلیسکوپس انوینٹ کر کے اور انویسٹمنٹ کر کے اس کے ذریعے سے کائنات کے ان رازوں سے مطلب یہ کہ ان کی انوینشنز نہیں ہیں, ڈسکوریز ہیں. ڈسکوریز ہیں, انوینشنز ڈسکوریز ہیں کہ جو حقائق موجود تھے ان کو ڈسکور کر کے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق وہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو آپ یہ فرمایا کہ اللہ نے جو تخلیق فرمائی کائنات کی, زمین کی, آسمان کی, تو میرا گمان اس جانب جاتا ہے کہ جب انسان ان کائنات کی ان حقیقتوں کو ڈسکور کرتا ہے تو بہت سارے ایسے انسان ہیں جو ان حقیقتوں کو آشکار کرتے کرتے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو ان ڈسکوریز کے ساتھ اپنے آپ کو فرعون کے رتبے پہ لے جاتے ہیں. یعنی وہ اگر آپ دیکھیں جو لیٹسٹ جو سائنٹسٹ جنہوں نے جو ہے وہ دا گرینڈ ڈیزائن جو ہے وہ بک لکھی گئی ہے, رچرڈ ڈاکنز ہے, اور ایسے جو بہت سارے ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے اور انہوں نے جو ہر طرح کے ان حقائق کے باوجود ایک ڈیوائن سکیم کا انکار کر دیا ہے. تو کائنات کی تخلیق کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ انسان کس حد تک چلتا چلا جائے گا, اور بالآخر جب اس کے سامنے پردوں سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے, وہ جو اس کی تلاش میں ہیں
ان کو بھی اس سے رہنمائی ملے گی، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ بھی کسی سٹیج پہ جا کر بالآخر اپنی تحقیقات کو، اپنے جو اصول اور قوانین ہیں، جب ان کو جو ہے وہ اس قدر کمپلیکیٹڈ پائیں گے، فائنلی ان کے پیچھے سے بھی آواز وہی آئے گی کہ یہ کون ہے کائنات جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، جو اللہ کی ذات ہے جس نے تخلیقات کائنات جو ہے وہ فرمائی ہے۔ یعنی انسان جو صاحب شعور ہیں ان کو یہی پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیزوں کو اتنا ایکسپلین کر رہے ہیں، کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ملے یہ چیزیں۔ اور دوسری چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ جو کچھ بھی تخلیق کی گئی ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کو اللہ نے اپنا نائب، اپنا وائس جرنٹ بنایا، بالکل ایسے کہ ہم نمائندے اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، کسی کو یہ ٹائٹل نہیں ملا کہ ہم وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بالکل انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تاج جو ہے وہ ہمارے سر پہ سجایا گیا ہے۔ بالکل ایسے سب کچھ پہلے تخلیق فرمایا، بگ بینگ ہوا، اس کے بعد دیکھیں جب یہ پارٹیشن ہو گئی، اس کے بعد جو ٹیمپریچر تھا ارلیئر جو ہے وہ 100 ارب سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، پھر اس کے بعد 10 ارب پہ آیا، پھر اس وقت کا جو ٹیمپریچر جو میکسیمم جو کیا جاتا 270 سینٹی گریڈ جو ہے وہ، جب انسان کے لیے یہ پوری کائنات کو ہارمونائز کر دیا گیا، اس کے اندر خزانے رکھ دیے گئے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اس کے اندر خزانے رکھ دیے گئے، پانی رکھ دیے گئے، سب چیزیں جو ہے جب انسان کے سجا دیا گیا پورا سٹیج، پھر اس کے بعد انسان کو تخلیق کر کے فرمایا کہ اب تمہارا کام کیا ہے، کائنات کے اندر غور اور فکر کرتے ہوئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے حضور میں ہی عاجزی کا اظہار کرنا۔ کیوں کہ جس لمحے پروفیسر صاحب انسان جب اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار اس بندگی کا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے، ان کے سامنے فخر فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا انسان جس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ میرا باغی ہو جائے گا، یہ قتل اور قتال کرے گا، یہی وہ انسان ہے جس کو تمام ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزار کر پھر بھی یہ میرے حضور میں سر بسجود ہے، اور اس کو اس لیے میں نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کائنات کی عمر سائنس کیا بتاتی ہے کہ کب تک یہ اس کا کوئی ختم ہونے کا چانس ہے، ابتدا اور انتہا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ سر دیکھیں، ابھی تک جو قرآن کا اختلاف چل رہا ہے نا سائنس کے ساتھ، سر وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ ٹائم از انڈیفینٹ، صحیح، جبکہ ہمارا اللہ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے یہ فائنٹ ہے، اور الا اجل مسمى کا لفظ یوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، صحیح، کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک مقررہ مدت تک ہے، اور پھر اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں ضرور اس کو ری ارینج کروں گا۔ آپ اسے تباہ کہہ لیں، آپ اس کو عصا کہہ لیں، آپ اس کو الکاریہ نام دے لیں، لیکن اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں ضرور ایسا کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ابھی سائنس سے بہت آگے ہے، ابھی سائنس نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ ٹائم از ناٹ انڈیفینٹ۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ تخلیق جو ہے یا یہ زندگی کب سے چل رہی ہے یا کتنی عمر ہے کائنات کی، تو اس کے اوپر بھی جتنے اندازے، جیسے پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ 12 ارب سال یا 15 ارب سال، یہ بھی ایک اٹکل بچو ہے۔ اب یہ بھی صرف وہ ٹائم سے ڈینوٹ کرتے ہیں جب سے بگ بینگ کیلکولیٹ کرتے ہیں، صحیح، میتھمیٹیکل کیلکولیشن۔ لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اگر اس زمین کی ماہیت پہ، جیسے پروفیسر فرما رہے تھے کہ اللہ نے پورے خزانے رکھ کے سارا کچھ کر کے وہ انسان کو لے کے آیا، اس خزانے کے بننے میں سیڈیمنٹری راکس میں اگر ہم کروڈ آئل بننے کا پروسیس دیکھیں تو وہ 50-60 کروڑ سال کے بعد جا کے کہیں جا کے تیل بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور کتنے ملین بیرل تیل جو ہم روزانہ نکالتے ہیں، یہ کتنی بڑی زندگیاں ادھر ہوں گی جو زیر زمین جا کے اللہ نے جن کو سیڈیمنٹس میں جا کے سکویز کیا ہوگا، اور پھر کتنے کروڑوں سال کے بعد اس میں سے کروڈ آئل بنا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ کو، جس طرح سر نے فرمایا کہ سوائے سجدہ کرنے کے علاوہ، سوائے اللہ کے آگے جھکنے کے علاوہ انسان کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ انسان تخلیق ہے، انسان خالق تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی تخلیق اپنے خالق کو نہیں جان سکتی، اس کا لمیٹڈ مائنڈ ہوتا ہے اپنے خالق کے سامنے۔ اس لیے یہ کائنات پتہ نہیں کب سے ہے اور پتہ نہیں کب تک چلنی ہے، یہ نہ سائنس اس کا سرا دریافت کر سکتی ہے، نہ اس کے اینڈ تک پہنچ سکتی ہے،
کیونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے خالدین فیہا والا، تو وہ تو ہے ہی ان لمیٹڈ، وہ ایک نئی دنیا ہے اور وہ ایک کسی اور ٹائم اینڈ سپیس کی دنیا ہے. اس لیے یہ زندگی کب سے چلی کہاں تک جائے گی، یہ سائنس کے بس کے باہر کے کویشچنز ہیں، سائنس ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. پروفیسر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کائنات، یہ سارا جو کچھ کارخانہ قدرت ہے، یہ انسان کے لیے بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے سر؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے بھی موجود تھے. جی. پھر جنات بھی ہم سے پہلے موجود تھے، اور فرشتوں کی جو کریشن تھی، کمبینیشن تھی، وہ اس طرح سے تھی کہ وہ خالصتاً وہ نور سے بنے ہوئے فرشتے ہیں، ٹھیک، جن کی تخلیق کے اندر اٹ سیلف فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ سافٹ ویئرز نہیں ہیں. صحیح. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی ڈس اوبے نہیں کر سکتے اللہ کو، کیونکہ ان کے اندر ڈس اوبیڈینس رکھی نہیں گئی ہے. ٹھیک. اور جب اللہ نے اپنی اسکیم کا ان کے سامنے اظہار فرمایا تو میں ایک انسان کو تخلیق فرمانے والا ہوں، تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں کہ ہم تو اس سے کئی گنا بہتر جو ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہماری تو زبانیں ہمہ وقت ہم جو ہے وہ جب سے کریٹ کیے گئے اس وقت سے سوائے تیری عبادت اور بندگی کی اور کوئی بھی کام نہیں ہے. صحیح. تو اللہ رب العزت اپنے ان تمام مخلوقات کے سامنے جب انسان کی تخلیق کا وقت آیا تو انسان کی تخلیق کا جو کمبینیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ جسم کی شکل میں، انسان کی جسمانی تخلیق کی شکل کے اندر اس کے اندر جو ورلڈلی ڈیزائرز تھیں وہ بھی رکھ دی گئیں، اور انسان کی روح کی تخلیق کی شکل میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جو ڈیوائن ایلیمنٹس تھے وہ بھی رکھ دیے گئے. اب یہ ایسا خوبصورت کمبینیشن تھا، پھر اس کو اس کے ساتھ ایک فریڈم بھی دے دی گئی کہ اب اس کے سامنے جو ہے وہ دونوں راستے ہیں وہ بھی دے دی گئی، عقل بھی دے دی گئی، پھر اس کو ایک مینول بھی دے دیا گیا قرآن کریم کی شکل میں، اور ایک ماڈل آف ایکسیلنس بھی دے دیا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روشنی میں. اور ساتھ یہ بتا دیا اور فرشتوں کو یہ فرما دیا کہ دیکھنا کہ میں اس کے سر کے اوپر اپنی اس کا امارت کا جو ہے وہ نیابت کا تاج کیوں رکھ رہا ہوں. تو وہ ایسے ہی مخلوق جب جو ہے وہ ایسے بھی ہیں، جب انبیاء اور رسل تو سب سے بلند ترین ہستیاں ہیں اور سید الانبیاء تو تمام کے سردار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قیامت تک کے لیے ایسے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیلنجز کے باوجود بھی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یہ ساری کی ساری ڈیزائرز بھی انسان کے اندر رکھ دی، اور دوسری طرف ایک جو وہ چنگاری اس کے اندر محبت کی اپنی ذات کی بھی رکھ دی. تو ایک طرف جسم اس کو کھینچتا ہے دنیا کی طرف، خواہشات دنیا کی طرف، روح اس جسم کے اس پنجرے کے اندر وہ اس کو یاد دلاتی ہے اس یونیورس کا جہاں پہ وہ ٹریلینز اور ان لمیٹڈ ان امیجنیبل لانگ ٹائم پیریڈ جہاں پہ ہماری عالم ارواح میں گزار کی آئی تھی. اب مولانا روم اسی چیز کا مثنوی کے آغاز کے اندر جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں سیپریشن کا، کہ وہ جو بانسری ہے وہ کس ہجر اور فراق کے اندر وہ رو رہی ہے، تو وہ روح ہے دراصل انسان کے اندر، وہ اصل میں وہ بانسری جو ہے وہ انسان کے اس وجود کے اندر وہ روح ہے. وہ روح وہ روتی ہے، کیا روتی ہے؟ وہ جو اس کو خوبصورت سنگت فرشتوں کی میسر تھی، اسماء الحسنہ کا جو نور ان کو میسر تھا، دا ورلڈ آف ڈیوینٹی، ورلڈ آف کمانڈ، عالم الامر، اور اللہ رب العزت کی قربتیں جو اس کو میسر تھیں، وہ جو انجوائے کرتی رہی تھی اس جسم کے پنجرے کے اندر آنے کے بعد وہ محدود ہو گئی. اب وہ اس طرف کھینچتی چلی جاتی ہے، جسم اس کو اس طرف لے کے جانے نہیں دیتا. اب اللہ رب العزت ہم سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جب انسان ان تمام چیلنجز کے باوجود جو فرشتوں کو اویلیبل نہیں تھے، اس کے باوجود اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی اس منزل کو نہیں بھولتا، پھر اس کے سامنے ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہ اس کا بایولوجیکل بھی ہے اور اسپرچول بھی جو ایکسیلنس ہے انسان کی کریشن کی، یہ جو بیان فرمایا ہے. پھر اللہ کی ذات جو اپنے فرشتوں کے سامنے کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب انسان کچھ بندے یہاں زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر جب فرما رہے ہوتے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس کے اوپر
پر ان لوگوں پر فخر بجا رہا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ایک تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا اور اللہ کی نیابت کا جو حق ادا کرتا ہے جو انسان، تو اس ضمن میں جو اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہمیں اپنا سب سے پیاری اور محبت کرنے والی شخصیت انسان کے ساتھ جو اپنا ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے رکھ دیں اور فرمایا تم میرے لیے ہو اور میری ہی ذات کے لیے جیو اور مرو اور تمہیں میں ہی اپنا اجر عطا فرماؤں گا. یہ ہے فلسفہ جو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. بالکل ایسے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.